अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम बहुत ही जल्दी जिलहज के महीने में एंटर होने वाले हैं और उसके 10 दिनों की फजीलत के आला सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं। हमारा टॉपिक वो होगा रहमतुल नज़रिया अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला 30 पारे सूरह फजर में फरमाते हैं वल फजर व लयालिन अश्र वश्शफ़्फ़ि वल वत्र व लैलि इज़ा यस्र। कि अल्लाह सुब्हानहू कहते हैं कि फजर की कसम और 10 रातों की कसम और जुफ्त और ताक की और इवन नंबर की और रात की कसम जब वो चले। अक्सर उलमा की इसमें मुतफ़िक राय है कि ये ज़िलहिज्जा के 10 दिनों के बारे में अल्लाह ताला ने ये आयात नाज़िल फरमाई है। अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, फजर की कसम, 10 रातों की कसम, जुफ्त और ताक की कसम और उस रात की कसम जब वो रात चले। 4 कस्में आ रही हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी इबादत के लिए कसम नहीं उठाई और अल्लाह ताला को कसम उठाने की जरूरत नहीं है। जो बंदा इस दुनिया में सुपर पावर बन जाए वो कसमें नहीं उठाता, वो अपने हुक्म साबित करता है। जैसा कि आपने अभी देख लिया हमारे मुल्क के साथ जो हो रहा था, पहले तो उन्होंने कहा कि आप तो इन्वॉल्व नहीं होते जब कि इसमें तो कोई ताकत है जान है तो फिर बोल पड़े। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो मालिक के बादशाह पूरी किंगडम उसकी है। तो फजर से मुराद जो है नहर ईद का दिन कुर्बानी का दिन मुराद है और जो 10 रातें उससे मुराद ये ज़िलहिज्जा की पहले 10 दिन 10 रातें हैं। शब वल वक्त। अब 10 दिनों के लिए अल्लाह ताला ने 10 रातें तो कह दिया था। अल्लाह ताला ने फजर को अलग किया, फिर ताक और जो 10 दिनों में और नाइट्स आती है ना 1 2 3 4 तो अल्लाह ताला ने उनकी भी कसम खाई है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वल लैलि इज़ा यस्र, उस रात की। और ये रात कौन सी जिसके अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं, ये जो है 10 से ले जाओ 9 से ले जाओ के बाद यौम अरफा के बाद जब हाजी लोग मुज़दलिफ़ा जाते हैं उस रात की कसम अल्लाह ताला उठा रहे हैं। तो आगे चल के इसकी पूर्ण बात करेंगे। हदीस इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इसके रावी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें किया गया नेक अमल अल्लाह सुब्हानहू तआला को इन 10 दिनों से ज्यादा महबूब हो। पहले तो आपने कुरान सबसे ऑथेंटिक चीज क्या है? कुरान है। कुरान के अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला के वर्ड्स है। अल्लाह ताला ने खुद 4 कस्में खाई हैं। फिर इस हदीस में अपने नबी की जुबानी दी, अपनी उम्मत को बता दिया कि इन 10 दिनों में किया गया नेक अमल बाकी दिनों से अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। यानी इसकी वैल्यू, इसकी कदर और कीमत का आप अंदाजा लगाएं। हम आजकल जिस दौर में जी रहे हैं ना, हम जिसमें अभी गुजर रहे हैं, ये कितने आजमाइश जदल का दौर है जहाँ पर कोई भी महफूज नहीं है और हर कोई शेल्टर बना लेने के लिए कोशिश करता है कि किसी ऐसी जगह जाए जहाँ अमन हो, पीस हो। अभी कुछ महीने पहले जो अमेरिका के हालात हो रहे थे, एयरपोर्ट पे बंद किया जा रहा था, हम लोग भी सोचने पे मजबूर हो गए थे कि यहाँ से कुछ निकाले, किसी ऐसी कंट्री में एक घर बना लें कि अगर कि हम आज ग्रीन कार्ड की बारी हो सकता है कल सिटीजन की बारी आ जाए तो हमें भी कुछ करना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ऐसे फितने, ऐसी आजमाइशें आएंगी कि एक ऐसी आजमाइश आई होगी मेरी उम्मत पे, उस पे लोग तलमला रहे होंगे, घबरा रहे होंगे। उसके बाद जो दूसरी आएगी वो उससे भी शदीद आएगी और वो कहेंगे कि वो पहले वाले हालात अच्छे थे। और देखा जाए तो अभी यही हो रहा है ना, बंदा कहता है कि पहले वाले अच्छे थे, अभी तो बहुत ही बुरे हालात आ रहे हैं। अब ऐसे हालात में हम चल रहे हैं और अल्लाह ताला हमको एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर कर रहा है। 10 दिनों के बदले $10 मिलियन ले लो। ठीक है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनको पता होता है कि कहाँ पैसे लगाने हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। तो 10 दिनों में अपनी जिंदगी को बदल लो, 10 दिनों में अपनी ड्रीम्स जो है वो पूरी कर लो। ये एक बेस्ट चीज है, बेहतरीन ऑफर है। हो सकता है दोबारा जिंदगी में ये ऑफर मुझे और आपको ना मिले, क्योंकि हमारे साथ मौत लगी हुई है जिसकी
100% गारंटी हम सब के पास है। जिंदगी की गारंटी हमारे पास 0% भी नहीं है, लेकिन उसके लिए हमने अपनी आखिरत को दांव पे लगाए हुए हर चीज दुनिया की लेके रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम दुनिया में फॉरएवर रहेंगे। फिर अगर अब हम इस डील से फायदा नहीं उठाएंगे ना, तो हम बहुत ही बड़े बेवकूफ लोग होंगे कि जो इस बेहतरीन नफामंद ऑफर को रिजेक्ट करते। ये 10 दिन, इसके एक घंटे का, इसके एक लम्हे का हम सब के लिए ना ग्रेट अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारा एक छोटा सा नेक अमल एक पहाड़ माउंटेन्स की इक्वल हो जाएगा। तो अब ये सिर्फ 10 दिन है, ये 1 महीना भी नहीं है। हम अपना इसमें जो हमारे रैंक्स है ना उसको हम हाई कर सकते हैं, अपना स्टेटस यानी हाई लेवल पर ले जा सकते हैं। ये बेहतरीन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफर है जो सबके लिए ओपन है, ठीक है। हर बालिग मोमिन इंसान इसमें आ सकता है। इसके लिए कोई एंट्री टेस्ट नहीं है, कोई इसकी फीस नहीं है, और वो ऐसा नहीं है कि जो कुछ पाकिस्तान में होते हैं ना मैरियट पे ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई इस तरह की चीज अल्लाह ने नहीं रखी है। आपकी तरफ से कोई भी मिनिमम डाउन पेमेंट भी नहीं है इसमें। बिजनेस में तो आपको कुछ न कुछ डाउन पेमेंट रखनी पड़ती है, यहाँ कुछ भी नहीं है। और इसके लिए हर बालिग मोमिन बंदा क्वालिफाइड है, यानी ऐसा नहीं है कि उसको रिजेक्ट किया जाएगा कि तुम फिट नहीं हो। तो अब हम मैं और आप गौर करें ये बिजनेस ऑफर कौन दे रहा है। अल्लाह जो हम सब का खालिक के मालिक के रब है, पूरी कायनात का बादशाह है, जिसने सब कुछ पैदा किया, जिसके इख्तियार के अंदर सब कुछ है, जिसका इल्म कदीम है, मुकम्मल है, जो हाजिर और नाज़िर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अंफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुम जन्नत। सूरह तौबा की आयत नंबर 1 में कि बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों से खरीद ली है उनकी जानें और उनके माल जन्नत के बदले। और इसी आयत में अगले जाके अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सच्चा वादा है अल्लाह ताला का। और अल्लाह ताला ने इस सच्चे वादे के साथ अल्लाह ताला एविडेंस दलील क्या दे रहे, तौरात में भी है, इंजील में भी और कुरान में भी है। फिर अल्लाह ताला इसी आयत में फरमाता है अल्लाह से बढ़कर कौन अपना वादा पूरा करने में सच्चा हो सकता है। तो अब अल्लाह ताला हमको गारंटी दे रहा है कि तुम अपनी जान और माल मेरे रास्ते में लगाओ, मैं तुम्हें इसके बदले में जन्नत दूंगा। और साथ अल्लाह ताला अपना वादा भी 100% पूरा दे रहा है कि 100% गारंटी आपको ये चीज मिलेगी। आप इसमें आप देखें कि खरीदार कौन है, हु इज बायर एंड हु इज सेलर कौन है, और कमोडिटी क्या है, चीज क्या है। हमेशा बिजनेस में 3 चीजें होती है, बायर सेलर और कमोडिटी। अब हमारी जाने और माल आ गई है इसमें, और हम जो है कह रहे बेचने वाले और खरीदने वाला अल्लाह ताला है। आप सब कुछ गौर करो, एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात जो गनी है, जिसने सब कुछ बनाया हुआ है, हम उसके मोहताज हैं, वो हमारा मोहताज नहीं है। क्या अल्लाह ताला को ऐसी ऑफर करने की जरूरत है हमारे लिए? अल्लाह जो है ना बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदों से, रहमान है, रहीम है। तो अल्लाह ताला हमें बार बार कहता है कि हम दुनिया की रंगीनियों में गुम ना हो जाए, हम गौर करें और अपनी आखिरत को संभालें। और अल्लाह ताला ऑफर देता है कि ये करो तुझे मिलेगा, वो मिलेगा। सूरह सफ में मजीद अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, के लोगों जो ईमान लाए हो, क्या मैं तुमको ना बताऊं ऐसी तजारत जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से नजात देगी। अब ये बिजनेस डील हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे रहा है, सच्चे वादे हैं। दुनिया की बिजनेस तबाह हो सकती है, 100% नुकसान हो सकता है। अभी जब आया ट्रम्प आया, उसने टैरिफ लगाए, तो जिन जिन के स्टॉक मार्केट से बिल्कुल गए नीचे, लाखों का नुकसान हुआ है। तो दुनिया में ये हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला के साथ जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, अल्लाह ताला के वादे सच्चे हैं, उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। और कुरान में कई बार आयत आई है कि अल्लाह से बढ़कर कौन सच्चा हो सकता है। इस बिजनेस, इस तजारत का फायदा हमको होगा, हमारी आखिरत भी समझ जाएगी और दुनिया भी समझ जाएगी। अब आप ये गौर करें कि अल्लाह ताला को तो हमारी न जाने जरूरत है, हम तो क्या
کیا گھسے پٹے اور بڑے سستی سے نیک اعمال کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال خالص نہیں ہوتے، اور جب خرچ بھی کرتے ہیں تو کئی بار دکھاوا ہوتا ہے، کئی بار مال کی محبت ہوتی ہے، نکالتے ہیں کچھ چیز دیتے ہیں، بعد میں افسوس بھی کرتے ہیں آئے اس کو نہ دیتی رکھ لیتی یہ وہ. تو اب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی اپنی مخلوق کو دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دے کر آزماتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرے بندوں پہ خرچ کرے گا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے جی اب اس میں ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کون وعدے میں سچا ہو سکتا ہے. اب آپ خود کیلکولیٹ کریں. ہمارے پاس احادیث بھی ہیں، قرآن کی آیات بھی ہیں اور صحابہ کرام کے اقوال بھی ہیں. اب میں تھوڑے صحابہ کرام کے اقوال کی بات کروں گی. ابن عمر فرماتے ہیں عمرہ ان دنوں کا، یعنی ان 10 دنوں میں جو عمرہ کرے گا وہ رمضان کے عمرے سے زیادہ بلوڈ ہے، زیادہ افضل ہے. مور دین بلوڈ دین رمضان. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ حالانکہ رمضان کا عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے تھے. اب کون سے صحابی ہم کو بتا رہے ہیں جو سنتوں پہ سب سے بڑھ کر عمل کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں عمرہ کرنا رمضان سے بھی زیادہ محبوب ہے، زیادہ افضل ہے. ہم میں سے زیادہ تر لوگ پورے سال میں صرف رمضان ہی میں عبادت کرتے ہیں. رمضان کے آخری عشرے میں پھر اب زیادہ اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو اب یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان 10 دنوں میں عمرہ اللہ تعالیٰ کو رمضان کے عمرے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، افضل ہے. اب ہم لوگ تو نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے کہ جب آج کل حج کا سیزن شروع ہوتا ہے تو عمرے کے پیچھے بند ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ پہلے سے گئے بھی ہوتے ہیں تو ادھر ریٹ پڑتے ہیں، چھاپے پڑتے ہیں، لوگوں کو نکال کے نکالا جاتا ہے کہ یہ جہاں سے جائیں صرف آج ہی لوگ وہاں ٹھہریں. تو آج اس سے فائدہ صرف مقامی لوگ، سعودیہ کے رہنے والے اٹھا سکتے ہیں. اور مقامی لوگ بھی وہ آج تک تو میں نے لاسٹ ایئر حج کیا نا، تو آپ کا پورا اس میں آپ کا ویزا ایوری تھنگ آپ کے گلے میں ہوتی ہے اور چیک کیا جاتا ہے. حرم سے جاتے ہیں نکلتے ہیں وقت جگہ جگہ پولیس والے چیک کرتے ہیں. ایون آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں وہاں پکڑ لیتے ہیں. تو یعنی عام بندہ نہیں. تو آج کل صرف جمعہ عرفہ کے دن سعودیہ کے لوگ، حاجی تو سارے عرفات میں چلے گئے، اب حرم خالی ہے تو ان کو ایک دن وہ ملتا ہے، اس دن آ کے وہ عمرہ کر کے اس فضیلت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ابن رجب یہ سیریا کے اسکالر تھے اور دمشق میں یہ دفن ہے. یہ کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں فرض عبادت کا ثواب اللہ کے یہاں بہت زیادہ ہے، بہت محبوب ہے رمضان کے فرائض کے مقابلے میں. تو پتہ چل گیا کہ یہ 10 دن رمضان سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں. ان 10 دنوں کے نوافل، ایک تو فرائض رمضان سے زیادہ ہے، پھر اس 10 دنوں کی جو بھی نفل عبادت آپ صدقہ کریں گے، نفل پڑھیں گے، کسی کے ساتھ نیکی کوئی بھی بات کریں گے، زیادہ ثواب کی حامل ہے رمضان کے مقابلے میں سوائے لیلۃ القدر کے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک نیکی 10 دنوں میں کی گئی 700 گنا ہوتی ہے. اب رمضان کے بارے میں تو ہمیں بتایا گیا کہ رمضان میں ایک نماز جو ہے وہ 70 ٹائم بڑھ جاتی ہے، اور اگر آپ رمضان میں نفل پڑھ رہے ہیں تو نفل فرض کے درجے پہ چلی جاتی ہے. یہاں پہ 700 ٹائم بڑھتی ہے. جو بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ قرآن کا ایک صفحہ پڑھتے ہیں تو آپ نے 700 صفحے پڑھے ہیں. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک روزہ 1 سال کا ثواب ہے. عرفہ کے دن کا تو بتا دیا حدیث میں کہ 2 سال کے ثواب گناہ معاف ہوتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل ادلکم تجارت تنجیکم من عذاب الیم، کہ کیا میں تمہیں وہ ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تجھے دردناک عذاب سے بچاتی ہو. اب ہمیں کھول کھول کر بتایا جا رہا ہے پورا سال اپنی مرضی کرو، صرف 10 دن آپ تو اس میں تہجد پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، نیکی کے کام کر سکتے ہیں، ہر روز صدقے کے پیسے نکال لیں، صدقہ دیں، کسی کی مدد کرنا ہے، بیمار بھی کرنا ہے، کسی کو کھانا پکا کے دینا ہے. آپ اس طرح کے کام کر کے اس میں 700 ٹائم زیادہ ثواب لے سکتی ہیں. اللہ نے ہمارے لیے نیکیوں کے سیزن رکھے ہوئے ہیں. رمضان کا سیزن آتا ہے، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے آ
ان سے بس ہٹتے ہیں تو پھر ذیلحجہ کے 10 دن آ گئے، پھر محرم کا روزہ آ جاتا ہے، تو پھر شعبان کے روزے آ جاتے ہیں، تو پورا سال اللہ تعالیٰ ہم اپنے جو مومن بندے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ مہربان رہتا ہے۔ اب بزنس مین کیا کرتا ہے؟ وہ وقت سے پہلے تیاری کرتا ہے، مال لگاتا ہے، اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو مارکیٹ میں لانے کے لیے ریڈی رکھتا ہے۔ جیسے عید کی تیاری سے پہلے عید کی تیاری کی جاتی ہے۔ اگر کوئی جو عید کی چیزیں بیچنے والی، جو بھی عید کی چیزیں، رمضان کی چیزیں، اگر کوئی 15 رمضان سے پہلے اپنا اسٹاک کھانا کرے، عید کے بعد کرے، تو کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ کپڑے بیچنے والا ہو گیا، گروسری والا ہو گیا، کھجوروں والا جو بھی آدمی ہے، تو یہ سیزنل ہوتی ہے نا۔ تو اب یہ بھی سیزن ہے، تو فاطمہ نے جو اپنے گھر آج 10 رکھا ان 10 دنوں کی تیاری کے لیے کہ آپ سب مینٹلی پریپیئر ہو جائیں، اپنی تیاری کر لیں۔ 10 تو روزے نہیں، 9 روزے ہوں گے، 10 دن آج تو عید ہوگی، عید کے دن کی پھر میں آگے جا کے فضیلت بیان کرتی ہوں کہ اس کا کیا ہوگا۔ تو ہمیں کہتے ہیں سمارٹ بندہ وہ ہوتا ہے جو خود سے پہلے تیاری کر لیتا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک دن کی نیکی ان 10 دنوں میں اللہ کے راستے میں غزوہ کے برابر ہے۔ غزوہ کو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرتے ہیں تو اس کے برابر ہے۔ یہ ساری رائے جو میں نے آپ کو بتائی یہ صحابہ کرام کی ہے۔ اب قرآن کی سورۃ فجر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، فجر کی قسم کھائی، جب تو تار کی کھائی، تو فجر سے مراد تو عید ہو گیا یوم النحر، اور 10 راتیں جو عید آ جاتی ہیں، پھر اس میں ایون اور نائٹ کی، پھر ایک سے الگ رات کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا، مزدلفہ کی رات ہے۔ اس رات کی کوئی خاص عبادت حاجیوں کے لیے نہیں ہے، وہاں 2 نمازیں بھی کمبائن کر کے جمع اخیر یعنی کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ یہ رات آخرت کی یاد تازہ کرتی ہے، میدان محشر کو کرتی ہے کہ آدمی 2 چادروں میں سفید کفن میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اے بندے تمہیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، تیری اصلیت یہ ہے کہ تم نے ایسی محشر کے میدان میں کٹھا ہونا ہے۔ اور ہم ہوتے ہیں دیکھیں جب ہم حج کے سفر پہ نکلتے ہیں تو گھر سے ہم ضروری چیزیں لے کے ایک سوٹ کیس بنا کے لے کے جاتے ہیں، پھر ہم ہوٹل میں ہوتے ہیں، پھر ہمیں منا لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی چھوٹا بیگ رکھو، مینا کے لیے ہم چھوٹا بیگ رکھتے ہیں، پھر مینا سے جب عرفات پہ جاتے ہیں تو ہم صرف ہوائی میں اس چیز اور ایک اپنا تسبیح ہینڈ بیگ اور دو کے کارڈ لے کے جاتے ہیں، اور ادھر ہی سے پھر ہم مزدلفہ کی رات جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم پیسے ہوتے ہیں۔ جب یہ ہلکا کر دو تو اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ اس دنیا کو بہت زیادہ اپنے اندر نہ بسا لو، اپنے آپ کو ہلکا رکھو نا، تو آخرت کی تیاری کر لو، ضرورت کا سامان رکھو، فالتو جو اللہ کے راستے میں دے دو، تو جو احرام کی چادریں دو جو یہ کفن کی بھی تازہ کرتی ہے۔ پھر یوم عرفہ کا دن آ جاتا ہے جس میں عرفات والے دن اکٹھے ہیں۔ اب حاجی تو صرف روزے نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی باقی 9 دن نہیں رکھتا، 8 دن، تو وہ یہ کرے کہ اپنی نیت بنا لے کہ یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب اس دن شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنے اوپر مٹی ڈالتا ہے، روتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کہتا ہے میری 40 سال کی عمر میں کوئی آیا حج کرنے، کوئی 70 سال کی عمر میں آیا، کوئی 90 سال ہمارے کنٹری سے بڑے بوڑھے بھی آتے ہیں، تو وہ کہتا ہے میری تو 40 سال 70 سال کی محنت کئی پانی پھر گیا، بخار تو ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آج اس کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یوم عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے اپنے بندوں کو آگ سے نجات دیتا ہو۔ یوم عرفہ معافی کا دن ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے، اور وہ آپ دیکھ لیں عرفات کا میدان، لوگوں کا ہجوم جبل رحمت پہ اس پہ، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے کتنے بندے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے دودھ پیتے بچے چھوڑ کر نہیں بنائے، اپنا کاروبار چھوڑ کر مٹی سے مٹی ہوئے ہوئے، وہاں عبادت کچھ بھی نہیں ہے، ذکر ہے، ذکر ہے اور پسینے اور مٹی آپ کے پاس سے حجی گزرے، پسینے کی بدبوئیں آ رہی ہیں آپ کو، لیکن اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنا تو بڑا گناہ تھا، اللہ کہتا ہے میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب ہم حج پر تو نہیں گئے، ہم کیا کریں؟ روزے رکھیں، ایک روزہ نفلی جو عام ایک روزہ اگر آپ جمعرات کو سوموار کو رکھتے ہیں تو ایک نفلی روزہ 70 سال کی مسافت
فاصلہ جو ہے ڈسٹینس جہنم سے دور کرتا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ اس دنوں کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس کی عبادت کے لیے قسم نہیں کھائی ہے. تو اب آپ کو کریں کہ اس کا کتنا اجر ہوگا, کتنا ثواب ہمیں ملے گا. یوم عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے, اور یہ 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے, 1 سال پچھلا اور 1 سال جو یہ کرنٹ ایئر جو جا رہا ہوتا ہے. کیونکہ اگلا کچھ لوگ اگلا کہتے ہیں اگلے کی تو گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں ملے گا نہیں ملے گا. اب 9 ذی الحجہ کی نیت کی جو اب یوم عرفہ کو آ جاتا ہے نا کہ ہم کب یوم عرفہ کا روزہ رکھیں, جب حاجیوں کا ہو یا ہمارا ہو, تو ہم نے اپنے چاند کے مطابق کرنا ہے. جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں. اب ان دنوں میں اور کیا کرنا ہے؟ تکبیرات کثرت سے پڑھنی ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. خالی دل جو ہوتا ہے شیطان کا گھر ہوتا ہے. کلمہ, تحلیل, تکبیر, تسبیح یہ سارے پڑھنے ہیں. امام بخاری نے اپنی بک میں لکھا کہ ان دنوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں, مارکیٹ, منڈیوں میں چلے جاتے تھے اور بلند آواز میں تکبیرات پڑھتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اس طرح کی جو لوگ بھولی ہیں تو ان کو بھی یاد آتے ہیں اور وہ بھی پڑھتے ہیں. رمضان کے نوافل کو اللہ تعالیٰ نے فرض کے برابر درجہ دیا اور فرض عبادت کو 70 ٹائم اللہ نے بڑھا دیا. لیکن ان دنوں کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے. یعنی سوائے آپ نے اللہ قدر کی رات کو نکالنے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک صورت نازل کی. آپ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں جہاد بھی سبیل اللہ کرنے سے بھی فرمایا ہاں. پھر آپ نے فرمایا صرف اس صورت میں کہ کوئی مجاہد جاتا ہے وہ خود بھی شہید ہو جاتا ہے, اس کا گھوڑا یا جو سامان لے کے گیا وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا. اب ایسا ہے کہ ان دنوں میں اور کیا کرنا ہے کہ ہم نے I think 28 کو فرسٹ ذی الحجہ ہو رہی ہے, 28 مئی کو. اس سے پہلے اپنے بال, ناخن, غیر ضروری بال جو بھی عورتوں کے آدمیوں نے بھی حجامت کر کے جو وہ آپ نے نا کر لیں. اور پھر کیونکہ اب حج میں تو نہیں گئے, حاجیوں کے ساتھ مشابہت کے لیے ہم اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے. مسلم اور ابو داؤد کی حدیث ہے قربانی کی استطاعت نہ رکھنے والا ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن نہ اتارے, نماز عید کے بعد یہ ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ قربانی کا ثواب ملے گا. ایک صحابی نے آپ سے پوچھا تھا کہ میرے پاس ایک ہی بکری ہے, دودھ پیتی ہے, گھر میں بچے پیتے ہیں, میرے پاس جانور کوئی نہیں ہے کہ میں قربانی کروں, تو میں کیا کروں؟ آپ نے سے منع فرمایا کہ آپ نہ کرو, بس یہ کرنا اپنے بال اور اپنے ناخن بھی کاٹنا اور اس کو عید کی نماز کے بعد کرنا. تو اگر ہم قربانی بھی کر رہے ہیں, نہیں بھی کر رہے ہیں, تو کم از کم حاجیوں سے سملیرٹی رکھنے کے لیے ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے ناخن نہ کاٹیں, بال نہ کاٹیں. اور یہ دن یادوں کے دن ہیں. کس کی یاد ہے آپ بتائیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, ان کے خاندان کی قربانیوں کے دن ہیں. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو کہا ہے کہ میں تمہیں نا لوگوں کا امام بناؤں گا. اور اس وقت انہوں نے سوال کیا تو ہمیں ضرورت تھی کہ میری اولاد کا کیا ہوگا. تو فرمایا گیا جو نیک ہوں گے تو ٹھیک ہے, جو نہیں ہے ان کا پھر کچھ نہیں ہوگا. تو پھر یہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے جن کی دعا سے یہ مکہ شہر آباد ہوا. رب حاضر کہتے نا عاجل آمنا, امن والا. اب یہ آج تک یہ امن والا ہے. جب تک ماں عورتیں بچے چھوڑ کے جاتی ہیں تو انہیں بچوں کی یاد نہیں آتی. ڈپریشن فری زون ہے دنیا میں, سینٹر بھی اور ڈپریشن فری زون بھی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے تو وہ خاندان بت بنانے والا تھا. انہوں نے اپنے والد سے ٹکر لیا, اپنی قوم سے ٹکر لیا, اس وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے جا کر مقابلے کیے, جس کا ذکر سورۃ بقرہ میں آتا ہے, تیسرے پارے میں آتا ہے, آیت الکرسی کے بعد آتا ہے. تو جب وہ کہتا ہے نا کہ میں تو زندہ کرتا ہوں, مارتا ہوں, وہ وہاں پہ نا تو کہتا ہے کہ اچھا تو سورج کو مغرب سے نکالتے تھا قوم لذیذ کفر. تو کہتے وہ حیران رہ گیا شخص جس نے کفر کیا تھا. تو یہ وہاں سے نکالے گئے, فلسطین آتے ہیں. فلسطین سب سے پہلے آج جو ہمارا فلسطین آخری سانسیں لے رہا ہے, یہ فلسطین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا تھا. ان کی آل اولاد بنی اسرائیل وہاں پہ تھی, یہ سارا جو سلسلہ چل رہا آ رہا تھا. پھر ان کی بیوی کے نام بچہ
جب پیدا ہوا اللہ کا حکم ہوا کہ کو چھوڑا، سب کو اسٹوری پتا ہے، بی بی حاجرہ اسماعیل کو آپ نے چھوڑا، پھر تقریباً کہہ رہے 92 سال کے ہوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں کہ بچے کو ضرورت کرتا ہوں، تو نبی کا خواب ایک حقیقت ہوتی ہے، سچا ہوتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ نوکر کر رہا تو بعد کے مقاموں کے بعد آپ صحابہ کو لے کر چل پڑے تھے عمرہ کرنے کے لیے، آپ بھی فلسطین سے چل پڑتے ہیں مکہ آپ کے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اور پھر دیکھیں یہ فلسطین سے چلے ہیں مکہ، کوئی مرغی یا بکرا ذبح کرنے کے لیے نہیں آ رہے، اپنے جگر کے ٹکڑے کو ذبح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بیٹے کو قربان کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور جب بیٹے کو بتاتے ہیں اور بیٹا بھی کہتا ہے جا بنی فن ماتو مرو کہ ابا جان آپ کا دیجیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، ستاجدونی انشاءاللہ صابرین، کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور اسی کے اوپر حالی میں شعر لکھا ہے کہ ایک سنگل پیرنٹس جو ماں بچے کو بڑا کر رہی ہے، باپ نے صرف تاریخ ہسٹری میں آتا ہے 2 یا 3 چکر لگائے ہیں پورے عرصے میں، دوبارہ جب اگر دوسرا چکر ہے تیسری بار جب آئیں گے تو کعبے کی تعمیر کر دیں گے، تو آپ یہ سوچیں یہ پہلا چکر ہے، دوسرے چکر میں آتے ہیں تو اس کی اسماعیل علی بیوی کو کہتے ہیں کہ چوکھٹ، میرے بیٹے کو بولنا چوکھٹ تبدیل کر دے، پھر آتے ہیں تو کعبے کی تعمیر کرتے ہیں، تو اب باپ چھوڑ کے چلا گیا، ماں بڑا کر رہی ہے، بچہ 7-8 سال کا ہو گیا، باپ آتا ہے کہتا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو آج کا بچہ کیا کہتا، آپ تو مجھے ماں کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تھے، آپ مجھے آپ آئے تو اس لیے آئے ہیں، نہیں، اس بچے نے بھی کہا کہ نہیں بچہ آپ کر گزریے، کیونکہ آگے چل کے انہوں نے بھی جبھی بننا تھا، اور اس میں دیکھیں کہ قربانیاں ہی قربانیاں ہیں، اور جو پورا حج کیا ہے، پورا ایک عورت کی جو سنت ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس امت کے مردوں کو بھی چلا دیا، جہاں وہ 13 توڑی مواد میں 13 توڑ رہے ہیں، جو اس نے کیا وہی کچھ ہو رہا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور کہتے ہیں کہ عید کے دن نا اللہ تعالیٰ کو جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں صبح کر کے رونے کی پسند نہیں ہے، اور بندے کو کیا فائدہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جانور کے جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور موٹے تازے لوگ کہ یہ قیامت کے دن پورے سرات پہ تمہاری سواریاں بنیں گی، اور اس میں بھی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ہم نیوز میں دیکھتے ہیں لوگ بڑے بڑے بیل لے لیتے ہیں، اونٹ لے لیتے ہیں، تو پوچھتے جی آپ نے کیوں لیا، لاکھوں میں لے لیتے ہیں نا، تو کہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے لیا تو نہیں، ہمیں ہم اللہ کے لیے لیا ہے، کیونکہ وہی ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے۔ پھر قربانی کے دیکھیں قربانی کے فائدے، غریب لوگوں کو گوشت پورا سال نہیں ملتا تو ان دنوں میں یہ گوشت کھا لیتے ہیں، پھر وہ جو چمڑا ہے چمڑے کے کتنے فائدے کتنی چیزیں اس سے بنتی ہیں، تو یعنی یہ جو 10 دن ہیں اس کے ہمارے بھی فائدے، غریبوں کے بھی فائدے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو جاتی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم الذی وفا، کہ انہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا، یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ نے پکارا انہوں نے لبیک کہا، اس لیے لبیک اللہم لبیک ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ جو 10 دن آ رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ کے 3 ہمیں صلاحیتیں دیں، ہم اس سے بہترین فائدہ اٹھائے۔ فاتحہ دعا کریں گی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والصالحین، حسن اولئک رفیقا، آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه كلمات مدد كلماته۔ اللہ تعالیٰ ساری تعریف آپ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو اتنی نعمتیں دی ہیں اور ہم تو آپ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا
زکات دینے کی توفیق عطا فرمائیے، صلح رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم کو بد اخلاقی سے بچائیے، ہم کو غصے سے بچائیے، ہر برے کاموں سے بچائیے، بغض سے، کینے سے، حسد سے، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بچائیے۔ آپ نے خود کہا ہے کہ جنت میں جانے والے لوگوں کو بھی آپ روکیں گے اور ان کے دلوں میں جو بھی کینا حسد ہوگی وہ سب نکال کے پھر ان کو داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بہنیں جو یہاں جمع ہیں ان سب کے بھی دلوں میں جو جو چیزیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو دور کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دور کر دیجیے، آخرت میں بھی دور کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم میں کوئی خطا رہنی ہے تو اس کو دور کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، ہماری اولاد کو اور اولاد کو، نسل و نسل کو دنیا اور آخرت میں نیک اور صالح دوست رقیب عطا فرمائیے اور برے دوستوں، برے رقیبوں سے بچا کر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کا بہتر سے بہتر قربانی آپ کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم نے طرح کی قربانی کی، جب سے وہ پیدا ہوئے، جس گھرانے میں پیدا ہوئے، انہوں نے ہر قدم پہ جو آپ نے کہا اس کی قربانی کی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو چھوٹی چھوٹی سی قربانیاں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیجیے کہ ہم اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنے وقت سے، اپنے جاب سے جو بھی قربانی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائیے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور نیک کام کرنے کی جو بھی مواقع حاصل ہو، اللہ تعالیٰ جو بھی مواقع ہم کو نظر آئے، اللہ تعالیٰ ان کو اویل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور وہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور اللہ تعالیٰ ان نیک کاموں کو قبول فرمائیے اور وہ نیک کام جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ضائع ہونے سے بچا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک گائے کے برابر ریاکاری ہے ہمارے میں، دکھاوا ہے ہمارے میں، شرک ہے، منافقت ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی بیائی ہے، تکبر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ریموو کر دیجیے، ہم سب کو دور کر دیجیے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم کو لگتی ہیں اور جتنی آسانی سے شیطان کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے جیبوں کو مسواک کر دیتا ہے اور ہم جتنے بھی کماتے ہیں اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہم کو بچا کر رکھیے اور ہماری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ہم کو وزن والے بنائیے، ان کو ویٹ والا بنائیے، اس میں ان کا ہیوی وزن کر دیجیے۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیز کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا ہیوی وزن کر دیجیے اور اس کو برقرار رکھیے اور اللہ تعالیٰ ہم کو تمام گناہوں سے بچائیے۔ اللہ تعالیٰ ابھی ہم کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ابھی جو عید الاضحیٰ آ رہی ہے اس میں بھی قربانی کرنے کی، جیسے نسرین نے بتایا کہ ایک بال کے برابر جو ہے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس میں نیکیاں ملتی ہیں اور دوسرا کے راستے پر وہ تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے۔ اللہ تعالیٰ کیڑے مکوڑوں کے عذاب سے بچائیے، بیماروں کے عذاب سے بچائیے، مجھے جانوروں کے عذاب سے بچائیے، مسکات کا راستہ تیزی سے گزروا دیجیے اور اپنے نور سے ہمارا نور اتنا ہو کہ دوسرا کے راستے دے کے ہمارا راستہ بالکل تیزی سے گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ جتنی بہنیں ساری یہاں پر سب جمع ہیں، سب بیٹھی ہیں آمنے سامنے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی جنت کے نیچے، ہم جنت عدن میں آپ کے عرش کے نیچے ہم سب لوگ ایک ساتھ ایسے ہی بیٹھے ہوں۔ اللہ سبور موجود اللہ تعالیٰ پورے چڑھاوی چڑ بوجھی سر چاندی سے جڑے ہوئے تختوں پر بیٹھے آمنے سامنے تکیے لگا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دوسرے لیں اللہ تعالیٰ سارے بچے جو ہیں وہاں پر ہمارے اطراف دور ہیں اور اخبار بھی ہوا تھا اخبار بھی وباری سے مہین اللہ تعالیٰ سارے ہم کو جو ہے ہر طرح کی گلاس ویئر میں ہم کو ہر طرح کی ڈرنک سرو کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب بہنیں وہاں پر جمع ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، ہم سب وہاں پر خوش ہوں اور چاندی کے سونے کی کنگن پہنے ہوں، خاص طور سے ہماری چاندی کی کنگن کا موشن اللہ تعالیٰ ہم سب کو کے چاندی کے سونے کی کنگن پہنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی ہم کوششیں کریں ہم کو قبول فرمائیے، تعالیٰ درجات عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد اور اولاد نسل کو ہمارے لیے جنت میں اعلیٰ درجات کے ذریعہ بنائیے اور نیک کاموں میں صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائیے اور ہم کو بھی ہمارے والدین کے لیے نیک کاموں میں صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائیے اور نیک کاموں میں صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائیے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سب کے گھروں پر رحمت برکتیں نازل فرمائیے، ہم سب کے گھروں کو آباد رکھیے، ہم سب کے گھروں میں خوشیاں دیجیے۔ اللہ تعالیٰ جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے نیک زوج عطا فرمائیے، جن کی شادیاں ہو گئی ان کے گھروں میں خوشیاں دیجیے۔ اللہ تعالیٰ جن کی اولاد ہے ان کو نیک و سارے اولاد بنائیے، اللہ تعالیٰ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک و ساری اولاد عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی بہنیں ان کی جو بھی خواہشیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب
خواہشوں کو قبول فرمائیے. اللہ تعالیٰ جس کے بعد بھی کوئی پریشانی ہو, اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. اللہ تعالیٰ جو قرض ہے ان کو قرض ادا کروا دیجیے. اللہ تعالیٰ جن کو حج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ سب کو بار بار اپنے گھر بلائیے, عمرے کے لیے, دوا کے لیے, حج کے لیے. اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہے ان کو کامل شفا عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ سبھی جو گر گئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامل شفا عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائیے اور ہم سبھی قربانیوں کو قبول فرمائیے. اپنے کاموں کے لیے توفیق کی صلاحیت عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دامن میں ہم کو لے لیجیے. اپنی رحمت کے بغیر تو ہم کو آپ کا دیدار نصیب. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے ہم کو آپ کا دیدار نصیب.